أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم مائیں اور دینی بہنیں، یہ جو وقت ہے آپ کا بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ یا تو اس وقت میں روزے دار آرام کرتے ہیں یا پھر جو ہے عموماً خواتین عورتیں افطاری کی تیاری میں لگ جاتی ہے۔ ایسے موقع پر آپ لوگوں کا جڑنا، دین کی باتیں سننا، یہ ابھی اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ آپ جو ہے اپنے کاموں کو چھوڑ کر، اپنے مشغولیات کو چھوڑ کر یہاں دین کی باتیں سننے کے لیے آئی ہے، تو بہت ہی آپ خوش قسمت ہیں۔ تو عزیز مائیں اور بہنیں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے وہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اور آدھا رمضان گزر گیا۔ آج شام سے جو ہے آدھا رمضان رہ جاتا ہے۔ آج 15واں روزہ ہے، 15ویں روزہ۔ تو دیکھتے دیکھتے آدھا مہینہ ہم سے نکل گیا۔ اب صرف آدھا مہینہ ہے ہمارے پاس نیکیوں کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی مغفرت اللہ سے کروانے کے لیے، اللہ کے سامنے اپنا تقوی دکھانے کے لیے صرف 15 دن باقی رہ گئے ہیں۔ تو ہم گزرے ہوئے 15 دن میں ہم نے ظاہر ہے کہ کچھ نہیں کیا تو ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہوں گے، لیکن جیسے رمضان کی قدر کرنا چاہیے، جیسے رمضان کو گزارنا چاہیے، نیکیوں میں، عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں، صدقہ خیرات میں، سحری میں، تہجد میں، دعاؤں میں، استغفار میں، توبہ میں گزارنا چاہیے، ویسے ہم نہیں گزارے۔ جیسے ہم کو گزارنا چاہیے تھا ویسا ہم نے ان 15 دنوں کو نہیں گزارا، بلکہ ہم نے ان 15 دنوں کو نارمل دنوں کی طرح گزار دیے، اور یہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن حسرت کا سبب بنے گا، افسوس ہوگا، ہائے ہائے میں رمضان کو حصول کر لیتا، رمضان کی ویلیو یعنی رمضان کی قدر کر لیتا تو مجھے بھی اس کا پھل آخرت میں مرنے کے بعد، اس کے انعامات، اس کے برکات، اس کے اثرات مجھے بھی حاصل ہو جاتے، رمضان کے ساری چیزیں مجھے بھی حاصل ہو جاتی، تو اس وقت جو ہے انسان پچھتائے گا۔ تو یہ
मुबारक महीना, इसका ख़ास अमल एक रोज़ा है। हर एक को रोज़ा रखना है। जरा वास्ते सुना नहीं जाता हाँ? रोज़े की हालत में क्या जाता कहिए, मैं अच्छा वाला रखना नहीं। कुर्बानी करना तो कहाँ तो बैठेंगे करीब में दरवाजे के पास, कपड़ा वगैरह डाल के। देख तो ये मुबारक दिन ऐसे ही गुजर जाएंगे, देखते देखते अमल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आदमी के दिल में जब उसके फ़ज़ाइल सुनता है तो जज्बा पैदा होता, लेकिन वो गफलत में आज करेंगे कल से करेंगे बोल के ऐसे ही वो महीना हमारे से निकल जाता। फिर जो है हमको जैसे कदर करना चाहिए था वैसा उसको जैसे उसूल करना चाहिए था, जैसी इबादत में लगना चाहिए था, लगाना चाहिए था, वैसे हम नहीं लगाकर बाद में पछताते हैं। तो एक इबादत इस महीने का रोज़ा है, और रोज़ा अहम इबादत है, मर्दों पर भी है, औरतों पर भी है, बालिग बच्चों पर भी है, बड़े हो बूढ़े हो सबके ऊपर रोज़ा है। तो रोज़े के फ़ायदे अपनी जगह है। आज चूँकि मेडिकल और साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, हर चीज़ पे रिसर्च हो रही है, तो मेडिकल वाले भी जो है साइंस वाले इस रोज़े के अमल पर भी रिसर्च किया, और उन्होंने कहा कि रोज़ा रखने से इंसान को कोई नुकसान नहीं है। रोज़ा रखने से इंसान का जो खून है, खून के अंदर जो बैक्टीरियाज है, जो फासिद खून है, ख़राब खून है, वो मर जाते हैं। यानी खून जो है वो अपडेट होता है हमारा रोज़ा रखने की वजह से। रोज़ा रखने की वजह से कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में ज़्यादा, यानी कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने की वजह से इंसान बहुत सारी बीमारियों का शिकार होता, लेकिन रोज़ा रखने की वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल में आ जाता है, लिमिट में आ जाता है, जितना इंसान को चाहिए उतना जो है वो लेवल में आ जाता है। ये रोज़े की बरकत से है। तो इंसान का जो मैदा है, मैदा हाज़मे का सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सही होता है। रोज़ा रखने की वजह से मैदे का जो सिस्टम है वो भी दुरुस्त होता है। और दूसरी बहुत सारी बीमारियों से आदमी के बचने का ज़रिया रोज़ा है, लेकिन लोगों को ना मालूम होने की वजह से रोज़ा रखे तो बीमार पड़ जाते, या जो है रोज़ा रखने से नुकसान होता, वो बीपी भी कम होता है, शुगर भी कंट्रोल में आ जाता है, और भी बहुत सारे फ़ायदे साइंस वाले बोल रहे हैं। ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा रखो तो सेहत मिलेगी तुमको, सुमो तसिहु, रोज़ा रखो सेहत पाओ। तो एक ही इबादत क्या है इस महीने का अहम जो है वो रोज़ा है। तमाम सबको रोज़ा रखना है। ज़ाहिर है कि ये रोज़ा जो है अगरचे भारी लगता है, लेकिन जब आदमी रखना शुरू करता है तो फिर आदत हो जाती है। जब आदत हो जाती है उसको रोज़ा कोई मुश्किल नहीं लगता। सिर्फ शुरू में जो है एक दो दिन में उसको शायद तकलीफ़ हो जाए, शायद जो है बेसब्रा हो जाए, शायद जो है बुखार आ जाए, शायद क्या कि ऊपर नीचे चक्कर आ जाए। ये कॉमन है, ये सब चीज़ें कॉमन है। बुखार आ जाए, कुछ हो जाए, कुछ सर चकराए, कुछ उल्टी हो जाए, पेट में गड़बड़ी शुरू हो जाए, मतलियाँ हो जाए, फुला हो जाए, दस्त हो, ये सब कॉमन है। लेकिन ये भी एक टेस्ट होता है अल्लाह की तरफ से कि ये रोज़ा रखने की वजह से ये हालत पेश आई, तो इन्हें आगे रखता कि नहीं की देखने के वास्ते।
या छोड़ डालता कि अब ये रोज़ा हमें रखना अच्छा रखना को मैं नियत करे तो ये कह गया कि होता है ना मेरे साथ को का जो है इन्हें इस टेस्ट में पीछे हो जाता कि वो अल्लाह आजमाना चाहते हैं, लेकिन वो 2 दिन की 1 दिन की जो तकलीफ़ है वो दूर हो जाएगी, लेकिन उसको बर्दाश्त करेंगे तो अल्लाह की मदद है रोज़ेदार के साथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलल मुतसहहिरीन, अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी करने वालों पर रहमत भेजते हैं। यानी सहरी करता है उठकर सुबह में, तो वो मामूली अमल नहीं है, उसके ऊपर जो है अल्लाह रहमत भेजते हैं सहरी करने वालों के ऊपर। तो मामूली अमल थोड़ी है कि जो है इसको छोड़ दिया जाए। जिस अमल पर अल्लाह और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हो, अंदाज़ा कीजिए आप वो कितना अहम अमल है सहरी का करना। तो सहरी में अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना फी सुहूरी बरका, सहरी के अंदर तुम्हारे लिए बरकत रख दिया गया है। सहरी में जो है रोज़ेदार की दुआ कबूल होती है, दुआ के कबूल होने का वक्त है। तो ये सब चीज़ें हमारे को जो बताई गई है वो हमारे पास, तो अब जब आदमी हिम्मत करके रख लेता है तो दोपहर तक उसे कुछ नहीं होता, उसे दोपहर तक ज़ोहर तक कुछ नहीं होता। हाँ, जैसे ही ज़ोहर हो जाता है फिर जो है ज़रा तकलीफ़ होती है, ज़रा सी भूख लगती है, ज़रा सा प्यास महसूस होता है, कुछ गड़बड़ महसूस होता है, तो आप जो है ज़रा आराम करें। असर देखना असर हो जाएगा, फिर जो है मगरिब आ जाएगी, फिर जो है रोज़ा खोलने का टाइम हो जाएगा। तो इसी सब्र का महीना है। अल्लाह के नबी क्या बोले, सब्र का महीना है, इतना भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करे तो फिर रोज़ा काहे के लिए। तो तकलीफ़ है रोज़े में, लेकिन वो तकलीफ़ परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी तकलीफ़ है, लेकिन उस तकलीफ़ में तुम्हारे लिए फ्यूचर का लाइफ है, उस तकलीफ़ में फ्यूचर के लिए तुम्हारे वास्ते बेशुमार फ़ायदे हैं। अल्लाह इस रोज़े की बरकत से तुमको बहुत सारी बीमारियों से बचाना चाहता है। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ को अल्लाह ताला रोज़ा रखवा कर जो है मरने मारना नहीं चाहते हमको, हमको मारना नहीं चाह रहे हैं, मारने की मकसद से रोज़ा रखो नहीं बोल रहे, बल्कि हमको ज़िंदा रखने के लिए रोज़ा रखवा रहा है, हमको सेहत देने के लिए रोज़ा रखवा रहा है, बीमार करने के लिए रोज़ा नहीं रखवा रहा। तो आज लोग खा के बीमार हो रहे हैं, डॉक्टरों के पास जाइए, आप फलां चीज़ ज़्यादा खाए इसकी वजह से, हाँ तेल की चीज़ें खाए गैस ट्रबल हो गया, हाँ और चर्बी ज़्यादा खाए कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, और फलां चीज़ मसाले की चीज़ें खाए तो हाजिमा का सिस्टम ख़राब हो गया और फलां हो गया। ये सब चीज़ें क्या है, अलब शनब अला बला हर चीज़ खाने की वजह से कोई ना कोई बीमारी है, लेकिन रोज़ा रखने से कोई ख़ास बीमारी पैदा होती ऐसा डॉक्टर नहीं बोले। तो रोज़ा जो है वो इस महीने का अहम इबादत है। कोशिश करे, हर कोई रखने की कोशिश करे, जो कोशिश करता है अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाते हैं, उसके साथ अल्लाह की मदद होती है। एक ये अमल है रोज़ा, और ऐसे ही तरावी है, और ऐसे ही जो है इस महीने में ख़ास कर हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है और हमारे नबी की बहुत ही चहीती बीवी, बहुत ही पसंदीदा बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा जो है वो 10 रमज़ान को उनका इंतकाल हुआ। तो उनकी सीरत भी हमको जानना है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु तआला, ऐसे अल्लाह के नबी की हर बीवी इस लायक है कि वो काबिल तक़लीद है। आपकी हर बीवी इस लायक है कि उनकी इक़्तिदा की जाए, उनकी अमल को अपनाया जाए। तो ख़ास कर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساتھ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں ان سے نکاح کیا. ان کی عمر 40 سال اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے لڑکے, اور آلریڈی ان کے 2 نکاح ہو چکے ہیں, 2 مردوں سے نکاح ہو چکے ہیں, بیوہ ہو چکی ہے. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی سے نکاح ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت چاہتے تھے. 15 سال تک آپ یعنی نبوت نبی بننے سے پہلے 15 سال آپ کے ساتھ رہی, اور نبی بننے کے بعد 10 سال جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہی. یعنی اتنی لمبی مدت آپ کی بیویوں میں سے کسی نے نہیں گزارا. اگر گزارا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ, یعنی 25 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی گزاری. اور وہ 25 سال کتنے اچھے سال ہوں گے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات بیان کرتے رہتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات, آپ جب عام بیویاں 11 بیویاں بیٹھتی ہے تو امہات المومنین میں سے بعض بیویاں کہتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو ہے اللہ کے نبی بہت زیادہ کرتے ہیں, ہر مجلس میں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے احسانات بہت زیادہ ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا وفادار, اپنے شوہر کے بہت ہی وفادار, شوہر کی عزت کرنے والی, شوہر کی خدمت کرنے والی, شوہر کا خیال رکھنے والی خاتون تھی, شوہر کا دل جیتنے والی خاتون تھی. تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 بیوی موجود ہونے کے باوجود اس بوڑھی عورت کا تذکرہ ان 11 بیویوں کے سامنے کر رہے ہیں کہ واہ خدیجہ, واہ خدیجہ, ہائے ہائے کتنا خوش نصیب عورت ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گزر جانے کے بعد بھی آپ ان کو یاد فرماتے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیا عائشہ رضی اللہ, کیا بوڑھی عورت کا آپ بار بار تذکرہ کرتے ہیں, ہم جو ہے جوان ہیں, ہم جو ہے ایسے ویسے ہیں, اتنے سارے لوگ ہیں, آپ جو ہے وہ بوڑھی عورت کا تذکرہ کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ خدیجہ کے میرے اوپر بہت احسانات ہے, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں. شروع میں کسی نے ایمان نہیں لایا اللہ کے نبی پر, لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لائی. اللہ کے نبی کی دعوت کا انکار کیا, کلمے کا انکار کیا, لیکن ایمان اگر کوئی لائی ہے تو وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی کے اوپر پہلی بار وحی نازل ہوئی, وہی قرآن نازل ہوا, شریعت پہلی بار نازل ہوئی, تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہوئے گھر کو آئے, اور اللہ کے نبی نے کہا انی خشیت, مجھے ڈر لگ رہا ہے, مجھے ڈر پیدا ہو گیا ہے, مجھے بخار ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی آئی تو آپ بے چین ہو گئے, آپ تڑپنے لگے, آپ کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی, مجھے بخار آ رہا ہے, میرے اوپر چادر اوڑھو, مجھے کیا کہ ہو رہا ہے. تو ایسے موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دی, تسلی کے الفاظ کہے. تو یہ ہے بیوی کہ جو پریشان شوہر کو سکون پہنچائے, بے چین دل کو تسلی دے, بے چین
اور بے قرار اور شوہر کے ڈر کو دور کرے، شوہر کے لیے اطمینان کا ذریعہ بنے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ کلا واللہ لا واللہ لا یخزیک ابدا، قسم بخدا ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ تم کو ضائع نہیں کرے گا، یعنی اللہ تم کو برباد نہیں کرے گا، تمہیں مت ڈرو، انک لتصل الرحم، آپ جو ہے رشتوں کو ملانے والے ہیں، آپس میں جوڑنے والے ہیں، رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، رشتوں میں توڑ پیدا نہیں کرتے، جو لڑتا ہے آپ ان کو ملاتے ہیں، آپس میں محبت سے رہنا آپ سکھاتے ہیں، تو کیا اللہ ایسے آدمی کو ضائع کرے گا؟ کیا اللہ ایسے آدمی کو برباد کرے گا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم، آپ بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا بنتے ہیں، آپ بے سہارا لوگوں کے لیے کمائی کا ذریعہ بنتے ہیں، یعنی آپ ان کو کما کے دیتے ہیں۔ اور بھی اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گنائے، وتقری الضیفہ، آپ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں، مہمانوں کو کھلاتے ہیں، وتکسب المعدوم وتعین علی نواحب الحق، اور کوئی مصیبت آتی ہے لوگوں کے اوپر، پریشانی آتی ہے، تو ایسے موقع پر آپ لوگوں کو جا کر ان کی پریشانی کو دور کرتے ہیں، ان کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیا ایسے آدمی کو اللہ برباد کرے گا؟ کیا ایسے آدمی کو اللہ ناکام کرے گا؟ واللہ لا یخزیک ابدا، ہرگز اللہ تم کو اللہ کی قسم اللہ کبھی تم کو ناکام نہیں کرے گا، آپ سکون سے رہیے، آپ اطمینان سے رہیے، آپ ڈریے مت، اللہ آپ سے کام لے گا۔ تو یہ ہے عورت جو اپنے شوہر کے لیے سکون کا، لیکن کیا ایسی صفات آج ہمارے اندر ہے؟ کیا ہم اپنے شوہر کو خوش کرتے ہیں؟ کیا ان کی خدمت کرتے ہیں؟ کیا وہ کوئی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو کیا ہم ان کو تسلی دیتے ہیں یا اس کے اور ٹینشن کو بڑھاتے ہیں؟ اگر کوئی اپنا مسئلہ لا کے سناتا ہے تو ہم اس کے اور تانا دے کر اس کے ڈپریشن کو بڑھانے کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ تو ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اپنانے کی ضرورت ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹفن لے کے جاتی، شوہر کو ٹفن لے کے آنا، انہوں وہاں عبادت کرتے ہیں، انہوں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی مدد کرنا چاہیے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہاڑ، غار حرا ایک پہاڑ ہے، بہت اونچا ہے، لیکن وہ عورت ہو کر اس کے اوپر چڑھ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹفن کا کھانے کا انتظام کرنا، یہ کتنی بڑی وفاداری کا ثبوت ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر کی وفادار خاتون تھی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتے تھے، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی آپ نے کسی عورت سے نکاح نہیں کیا، کیونکہ ایسی محبت انہوں نے دی تھی کہ کسی اور عورت سے شادی کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور جتنی اولاد ہوئی ہے اللہ کے نبی کو، وہ سب جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں آتی ہے۔ 4 لڑکیاں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور قاسم، عبداللہ، 6 اولاد، 4 لڑکیاں
اور 2 لڑکے، اور ایک ابراہیم نام کا لڑکا پیدا ہوا وہ ماریہ قبطیہ سے، تو اولاد بھی ساری آپ ہی سے ہوئی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کوئی ہیلپر نہیں، ساس بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ان کو کتنی اولاد ہوئی؟ 6 اولاد ہوئی ہے۔ تو آج ایک بچہ بس ہے، 2 بچہ بس ہے، پالنے ہوتا نہیں، دیکھنے ہوتا نہیں، لیکن 6 اولاد ہو گئے تو بھی انہوں نے کبھی شوہر کی خدمت میں کمی نہیں کی۔ 6 اولاد ہوئے، اولاد بھی زیادہ ہے اور محبت بھی آپ کی، تو اولاد زیادہ جننے سے عورت کمزور نہیں ہوتی، بلکہ وہ اور طاقت، اس کی طاقت بڑھتی ہے۔ اولاد ہی اس کی طاقت ہے۔ عورت کے لیے کیا ہے؟ اولاد اس کی طاقت ہے، لیکن وقتی طور پر اس کو ڈیلیوری کے ٹائم میں کچھ مدت کے لیے اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، لیکن اس کے ذریعے سے اس کو فائدہ ہی ہے، کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو آج یہ ہمارا معاشرہ ایسا بنا ہوا ہے کہ ایک بچہ بس، 2 بچہ بس، اور ایک بھی نہ کو ہم ہی رہیں گے۔ تو آج ہم جو ہے ان سے ایک سبق لے سکتے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کو 6 اولاد ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اور حضرت عائشہ رضی حضرت ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل، خدیجہ آ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں سالن ہے، اس کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ لے کر آ رہی ہے، تو وہ اب تمہارے پاس آئے گی، تم خدیجہ کو اللہ کا سلام اور جبرائیل کا سلام سنا دینا، اور یہ خوشخبری بھی سنا دینا کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں ایک ڈائمنڈ کا گھر بنایا ہے، موتی کا گھر، اسپیشل موتی تو ہم کو تو ڈائمنڈ پہننے بھی نصیب نہیں ہوا ہوگا، بہت سارے ایسے ہوں گے جو ڈائمنڈ دیکھے بھی نہیں ہوں گے، پہننا تو دور کی بات۔ تو ان کے لیے خوشخبری جنت میں سنائی گئی کہ اس ڈائمنڈ پر ان کو جو ہے وہاں گھر بنایا گیا، ڈائمنڈس کا گھر۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بنانا چاہتا ہے ڈائمنڈ کا گھر تو کتنا استی ہونا اسے، خالی اینٹ کے گھر بنانے سے لاکھوں پڑتے ہیں، سیمنٹ کا گھر بنانے کے واسطے لاکھوں میں چلے جا رہا ہے، وہ بھی چھوٹا گھر بنانے کے لیے۔ تو ان کے لیے ڈائمنڈ کا گھر اللہ نے محل بنا دیا۔ تو کیوں اللہ نے ان کو دنیا ہی میں خوشخبری سنائی؟ کیونکہ وہ اللہ کے نبی اپنے شوہر کا بہت عزت کرتی تھی، بہت احترام کرتی تھی، اور اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی، اپنے شوہر کو ہر حال میں خوش رکھتی تھی، وہ بیمار ہو جاتا تو خیال کرتی، اگر بے چین ہوتا تو اس کو تسلی دیتی، اور کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے تو وہ پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا آپ اس عورت کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں، بوڑھی عورت خدیجہ کا کیا ہے اتنا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ کے احسانات میرے اوپر بہت زیادہ ہے، وہ اس وقت ایمان لائی جبکہ مجھ پر کوئی ایمان نہیں لایا، اور اس نے اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں لٹانے کے لیے اس نے پیش کیا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو بیویاں ہیں وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، یعنی ان کی زندگی کو ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کی زندگی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج ان کی زندگی ہمارے گھروں میں نہیں ہے، ہماری زندگی ہم ان کی زندگی سے ناواقف ہونے کی وجہ سے آج ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے ہیں،
آج نفرتیں ہیں، دشمنیاں ہیں، اور نہ جانے بے سکونی ہے، اور گھروں کے اندر سکون نہیں ہے، بے سکونی آ گئی ہے، بے چینی آ گئی ہے، سب ہے، پیسہ ہے، گھر ہے، سونا ہے، چاندی ہے، لیکن سکون نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی سیرت آج ہمارے عورتوں کے اندر نہیں ہے، آج اللہ کے نبی کی سنتیں ہمارے گھروں کے اندر نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری شکلیں پیدا ہو گئی ہے۔ بے برکتی، جتنا بھی کماتے ہیں بے برکتی، مال میں بے برکتی، گھر میں بے برکتی، ہر چیز میں بے برکتی۔ تو جتنا ہم سنت سے قریب ہوں گے، اللہ کے نبی کی بیویوں کی زندگی پڑھیں گے، تو ہم اتنا سکون حاصل کرتے جائیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ کی سیرت بہت ہی انوکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا پکاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ پڑوس میں ایک عورت کو کھانا اور سالن بیچتے۔ اللہ کے نبی آپ کیوں دیتے ہیں ان کو؟ پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو عورت ہے وہ میری چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سہیلی ہے، اگر میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو میری بیوی خوش ہوگی۔ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزر جانے کے بعد بھی آپ ان کی سہیلی کا خیال کرتے ہیں، کتنا اچھی بیوی ہوگی آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ بھی آپ کی سیرت کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، ازواج مطہرات کی۔ لستن کاحد من النساء، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری لائف الگ ہے، سیریلوں والے جیسی لائف تمہاری نہیں ہے، فلموں والی جیسی لائف تمہاری نہیں ہے، ڈراموں والی جیسی لائف تمہاری نہیں ہے، وہ تو ایکٹنگ ہے، وہ آج ایک کے ساتھ نٹنچتے ہیں، کل دوسرے کے ساتھ نٹنا کریں گے، پرسوں تیسرے کے ساتھ کریں گے، کبھی آج اس کے ساتھ کچھ اچھا کریں گے تو کل دوسرے کے ساتھ اچھا کریں گے۔ وہ تو جو ہے ان کا حقیقی زندگی نہیں ہے، ان کی ریئل لائف وہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بیویاں ہیں ان کی جو لائف ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، وہ ڈرامہ نہیں ہے، وہ جو ہے اس کے اندر کوئی بناوٹ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ڈرامہ اور جو ہے دکھاوا نہیں ہے۔ آپ کی بیویاں جو ہے وہ امت کی ماؤں کے لیے رول ماڈل ہے کہ ہر بیوی کے اندر ایک اللہ نے عجیب صفات رکھا ہے، اگر ان صفات کو ہم اپنائیں گے، ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہم بھی جو ہے دنیا کے اندر نام پیدا کریں گے اور آخرت میں ہم بھی سرخروئی ہوں گے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے تو اب جو ہے عورتیں عموماً وہ ڈریس میچنگ میں لگ جاتی ہے، شوہروں کو تنگ کرتی ہے کہ مجھے فلاں ڈریس چاہیے، فلاں میں سنیما میں دیکھا ہے، فلاں محلے کی عورت نے لایا ہے، پڑوس نے لایا ہے، اب وہ ڈریس لے کر دکان دکان گھوم رہی ہے کہ یہ ڈریس کہاں ہے، یہ کلر کہاں ہے، یہ ڈیزائن کہاں ہے، مجھے ویسا چاہیے، مجھے ایسا چاہیے، پھر کے کیا بھی نہیں مل رہا ہے۔ تو میچنگ کا، ڈریس میچنگ، بنگڑیاں میچنگ اور نیکلیس میچنگ کہ فلاں نے عورت نے پہنی ہے میں بھی ویسے پہنوں گی، وہ میچ فلاں ڈریس سے میچ ہوتا ہے، تو یہ میچنگ کے چکر میں
ہم آخرت کو بھول گئے۔ اصل میچنگ کرو اپنی لائف کو حضرت خدیجہ سے، حضرت عائشہ سے، حضرت صفیہ سے، حضرت حفصہ سے، ان کے لائف سے اگر ہمارا لائف میچ کر رہا ہے تو حقیقت میں ایمان کی جھلک ہم کو حاصل ہو گئی، اور اگر ہمارا لائف ان کے لائف سے نہیں میچ کر رہا ہے تو چاہے میچنگ کتنے بھی ڈریس پہن لو، میچنگ کتنے ہی آپ جو ہے جویلز پہن لو، زیورات پہن لو، لیکن وہ اللہ کے نزدیک آپ کے درجے کو بڑھانے والا نہیں ہے۔ دنیا والوں کے نزدیک تو آپ کا مقام بڑھ سکتا ہے، لوگوں کے نزدیک تو آپ کا مقام بڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک آپ کا مقام اسی وقت بڑھے گا جب آپ کی سیرت ازواج مطہرات جیسی ہو، آپ کے اخلاق ازواج مطہرات جیسی ہو، آپ کا پردہ ازواج مطہرات جیسی ہو، آپ کا تقوی ازواج مطہرات جیسی ہو، آپ کا صدقہ، آپ کی نماز، آپ کا ذکر، آپ کی تلاوت ازواج مطہرات جیسی اگر ہو تو پھر جو ہے آپ کی زندگی دنیا کی بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چونکہ روزے سے ہے، ہم بھی جمعہ میں بیان کیے پھر یہاں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم بھی روزے سے ہے، آپ بھی روزے سے ہے، اس لیے انہی باتوں پر بات ختم کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو روزہ رکھنے، رمضان کی تراویح پڑھنے اور نیکیاں اور قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔